बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबैन। अपने करीबियों को डराओ, अपने करीबियों को बुलाओ और उनको डराओ। ये हदीस मुबारका वअन्ज़िर अशीरतकल अक़रबैन ये सूरह शूरा की आयत नंबर 214 है, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने जब शुरू में इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ तो उस वक्त छुप छुपा के आहिस्ता आहिस्ता लोगों के घरों के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करते थे दीन की। लेकिन ये अवाइल इस्लाम यानी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र में आपने दावा नबूवत किया तो उसके कुछ ही अरसा के बाद, कोई 2 साल या 3 साल के बाद ये आयत आई जिसमें अल्लाह ताला का ये हुक्म आ गया कि अब आप बाहर निकलें, अब सबसे पहले अपने करीबियों को बुलाएं, उनको ये पैगाम हक दें। इसमें नूरुस सकलैन जो फ़राइदुस समतैन का तर्जुमा है, इसमें अल्लामा सदर रज़ा क़ादरी ये तर्जुमा इस तरह से करते हैं कि जब ये सूरत आयत नाज़िल हुई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी मुतलक को जमा किया। उस दिन वो 40 आदमी थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि वो ज़ियाफ़त में बकरी की रान तैयार करें, जबकि इन 40 में हर शख्स एक बकरी और दूध का प्याला पीने पे कादर था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिस्मिल्लाह कहकर खाना शुरू किया जाए। कौम के 10-10 आदमियों ने खाना खाया मगर रान का गोश्त बाकी रहा और दूध भी प्याले में उसी तरह से रहा जिस तरह से पहले था। ये देखकर अबू लहब ने अपनी कौम से कहा कि इस शख्स ने तुम पे जादू किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पहले दिन खामोशी इख्तियार फरमाई और कोई गुफ्तगू न की। फिर दूसरे दिन दावत की गई। दावत में पहले दिन की मिसल बकरी की रान और एक दूध का प्याला पेश किया गया। खाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौम को डराया और इरशाद फरमाया, ए अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए नज़ीर बनकर आया हूँ और तुम्हारी दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए बशीर यानी खुशखबरी देने वाला बनकर आया हूँ। जो मेरा साथ देगा, इस बोझ को उठाएगा, वो मेरा वली, मेरा वसी और मेरे अहल में मेरा खलीफा और मेरा कर्ज अदा करने वाला होगा। ये सुनकर सारी कौम खामोश रही। फिर तीसरे दिन जब सबको दावत दी गई, तीसरे दिन भी सब खामोश रहे तो अली रज़ी अल्लाह करमल्लाहु वजहू ने अर्ज़ किया कि मैं इस दावत को कबूल करता हूँ, मैं आपका साथ दूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ये सुनकर सारी कौम उठी और हज़रत अबू तालिब से कहने लगी कि अपने बेटे की पैरवी करो, ये तुम पर हाकम बना दिया गया है। ये इस्लाम की पहली मजलिस है जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान के बाद मुनक़्क़द की गई। ये खाना काबा के अंदर नहीं हुई, बल्कि ये पहली मजलिस जो थी ये हज़रत अबू तालिब के घर में थी, जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा से 25 साल की उम्र में हो चुकी थी। 15 साल इस शादी को यानी कि जिस वक्त आपने नबूवत का ऐलान किया उस वक्त हो चुके थे। ये अब उस ऐलान नबूवत के भी 3 साल बाद की बात है जब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि मैं आपको ये हुक्म देता हूँ कि अब आप अपने करीबी अजीज़ों को इनको बुलाएं और इनको ये पैगाम हक दें, इनको डराएं। तो अब ये फ़राइद समतैन का आपको जो उर्दू तर्जुमा नूरुस सकलैन के नाम से है, इसके सफ़ा नंबर 74 के ऊपर ये सारी चीज़ बयान हुई है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कौन है जो इस काम में मेरी मावनत करे, मेरा मददगार हो। ये फ़राइदुस समतैन पेज नंबर 86 ये जुज़अव्वल है। इसी किताब का ये किताब तज़किरतुल हफ़ाज़ इमाम ज़हबी फ़राइदुस समतैन के जो हमवनी हैं इब्राहीम हमवनी खुरासानी, उनके बारे में ये बहुत अच्छे अल्फाज
استعمال کرتے ہیں کہ وہ ان کے چونکہ یہ استاد تھے اور یہ تذکرۃ الحفاظ جز اول کا صفحہ نمبر یہ 1505 ہے، اور 1506 میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ یہ بڑے سکر راوی ہیں، ہر چیز کو پھونک کر دیکھتے تھے اور بڑے اعلیٰ طریقے سے حدیث کو منتخب کرتے تھے۔ یہ حدیث جس کا ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، یہ حدیث کے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعوت کی اور دعوت میں ان لوگوں کو بلایا وہاں پہ، اور وہ بکرے کا ایک ران کا پیس بھی ختم نہ کر سکے، دودھ کا پیالہ ختم نہ کر سکے، ابو لہب نے ان کو کہا کہ یہ جادو ہے، یہ جادو کے زور پہ انہوں نے اس طرح سے کیا، ہم تو ایک ایک بکرا کھانے والے لوگ ہیں، یہ کس طرح سے ممکن ہوا کہ ہم ایک ران بھی ختم نہیں کر سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے دین و دنیا کی بہترین چیز اس دنیا میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، تو اب تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا بوجھ اٹھائے، میرا وزیر بنے، میرا بھائی بنے، میرا خلیفہ بنے، میرا وصی بنے؟ تو کوئی بھی نہیں اٹھا، یعنی کہ یہ 3 دن تک صرف علی علیہ السلام، یعنی کہ پہلے دن تو گفتگو ان کو ابو لہب نے اٹھ کے تو سارے گروپ کو منتشر کر دیا، پھر دوسرے دن بھی اسی طرح سے جب وہ گفتگو کرنے لگے تو یہ سارے چلے گئے، تو تیسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ دعوت دی تو سوائے علی علیہ السلام کے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ حاذا اخی و وصی و وزیری و خلیفتی، کہ یہ میرا وصی ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا بھائی ہے، اس کی اطاعت کرو اور اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو یہ چیزیں یہی چیز تفسیر مزری جلد 8 قاضی ثناء اللہ پانی پتی ان کے صفحہ نمبر 369 کے اوپر یہی اس آیت کے نزول کے بعد والا واقعہ سارے کا سارا یہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ پیج نمبر 370 ہے۔ اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اس کام میں مدد کرے اور میرا بھائی اور وصی اور نائب ہو جائے؟ لوگ یہ سن کر سب کے سب جھجکے، میں سب سے کم عمر تھا، علی علیہ السلام فرماتے ہیں، تو میں نے کہا یا نبی اللہ، میں اس کام میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ یہ سن کر آپ نے میری گردن پکڑی اور فرمایا کہ یہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا نائب ہے، تم اس کی بات سنو اور اس کا کہا مانو۔ لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اس نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم علی کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ یہ صفحہ آپ اس کو بطور اس کو بغور مطالعہ اس کا کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق علی علیہ السلام جو تھے وہ آپ کے بھائی، آپ کے وصی، یہ تفسیر بغوی ہے، اس کی جلد 4 ہے، اس کے صفحہ نمبر 357 کے اوپر یہی چیز موجود ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا بندوبست کیا اور اس کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، میرا بھائی اور وصی اور نائب ہو جائے۔ لوگ یہ سن کر سب کے سب جھجکے، میں سب سے کم عمر تھا، میں نے کہا یا نبی اللہ، اس کام میں میں آپ کا مددگار ہوں گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پکڑی اور فرمایا یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا نائب ہے، تم اس کی بات کو سنو اور اس کا کام مانو۔ لوگ ہنستے ہوئے سب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم علی کی بات سنیں اور اس کی اطاعت کریں۔ اب یہ امتیازات علوی ہے امام نسائی کی، اس کے صفحہ نمبر 89 کے اوپر یہی ارشاد ہے کہ فَأَيُّكُمْ، تم میں سے کون ہے جو بَائِعٌ عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي، کہ وہ اس بات پہ میری بیعت کرے کہ وہ میرا أَن يَكُونَ أَخِي وَصَاحِبِي وَوَارِثِي وَوَزِيرِي، کہ وہ میرا بھائی بنے، میرا وزیر بنے۔ یہ ساری چیز یہاں پہ درج ہے۔ اب یہ صفحہ نمبر 90 کے اوپر اس کا باقی پورشن جہاں پہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی وہاں پہ۔ اب یہ مسند امام احمد بن حنبل منتخب کنز الاموال جز 5 صفحہ نمبر 43 کے اوپر یہی چیز دی گئی ہے کہ فَأَيُّكُمْ، کہ تم میں سے کون شخص ہے جو اس کام میں میری
معاونت کرے، میرا بوجھ اٹھائے، میرا مددگار ثابت ہو۔ یہ تفسیر مظہری کی یہ عربی ورژن ہے۔ اس کے اندر صفحہ نمبر 90 پہ اسی آیت کے ذیل کے اندر یہ سارا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر مظہری کی عربی ورژن کی جز 7 ہے۔ اب یہ کتاب ہے الکاشف البیان تفسیر سالوی، اس کی جز رابع 4 صفحہ نمبر 465 کے اوپر یہی چیز دی گئی ہے اس آیت کے ذیل میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو شخص میرا اس کام میں میرا مددگار ثابت ہوگا وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ یہ صفحہ نمبر 466 ہے کہ جس کے اندر یہ چیز دی گئی ہے۔ اب یہ تاریخ عروج الاسلام ہے، عبد الواحد شعبانی، اردو جلد 6، اس کا صفحہ نمبر 102 سے اس کی اس قرآنی آیت کی تفصیل کے سلسلے میں یہ صفحہ نمبر 104 کے اوپر وہ یہی کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری معاونت کرے، میری وزارت کرے۔ یہ سارا معاملہ یہاں پہ دیا گیا ہے کہ کس کی اطاعت کرنی ہے اور کس کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ الکامل فی تاریخ شیبانی کی عربی ورژن جز اول صفحہ نمبر 585 کے اوپر بھی اس آیت کے ذیل کے اندر یہی چیز بیان ہوئی ہے کہ جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، جو کہ اللہ کا ہی حکم تھا کہ اس میں علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بنے، آپ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے۔ اب یہ تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 42 ہے، اس کا صفحہ نمبر 49 ہے۔ اس کے اندر یہی سارا سلسلہ موجود ہے۔ اب یہ کنز العمال ہے، جلد 7 ہے، اردو ورژن ہے، اس کا صفحہ 7 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر اس کی جلد 7 صفحہ 62 کے اوپر یہی روایت درج ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کی دعوت دوں، لہذا تم میں سے کون شخص اس امر میں میرا دست راست بنے گا بائی طور پہ کہ وہ میرا بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ ہو۔ چنانچہ آپ نے مجھے گردن سے پکڑا اور فرمایا کہ یہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ ہے، اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ صفحہ نمبر 62۔ اب یہی کنز العمال کا ثالث عشر یعنی جلد نمبر 13 عربی ورژن صفحہ نمبر 114 کے اوپر یہی چیز موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ یہ ازالت الخفا شاہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صفحہ نمبر 410 کے اوپر یہی چیز بیان ہوتی ہے کہ تم میں سے کون میری اس بات پہ بیعت کرے گا، جو کرے گا تو وہ میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا وزیر ہوگا۔ یہ صفحہ نمبر 411 پہ اس کی باقی ڈیٹیل بھی موجود ہیں۔ اب یہ کتاب ہے معارج النبوت مولانا معین وائز کاشفی لہروی، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 240 کے اوپر یہ اعلان تبلیغ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 241 کے اوپر بھی یہی سلسلہ آیا کہ کس طرح سے لوگ اکٹھے ہوئے، اور صفحہ نمبر 242 میں آپ نے یہ اس کو دیکھیں کہ اس میں دیکھا ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ ابلاغ رسالت کے شروع میں کمزور و ضعیف ہوں، مجھے مددگار اور معاون کی ضرورت ہے تاکہ میں خدا تعالیٰ کے حکم اور دین خداوندی کو ظاہر کروں۔ آپ میں سے جو شخص میری مدد اور نصرت میں کھڑا ہوگا میرا بھائی اور تمہارے درمیان میرا خلیفہ اور وصی ہوگا۔ یہ اس کو خود آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ صفحہ نمبر 243 کے اوپر اس کا باقی ہے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ یہ صفحہ نمبر 243 کے اوپر ہے۔ اب یہ کتاب ہے مناقب علی ابن ابی طالب ابن مردویہ اصبہانی کی، یہ صفحہ 245
289 کے اوپر اس کو یہاں پہ یہ جو قرآن کی یہ آیت ہے اس کے ذیل کے اندر یہ یہی چیز بیان کر رہے ہیں صفحہ نمبر 290 کے اوپر کہ فَأَيُّكُمْ يُعَذِّرْنِي إِلَىٰ أَمْرِي هَٰذَا کہ تم میں سے کون ہے جو اس امر میں میری معاونت کرے، میرا بوجھ اٹھائے، جو یہ کام کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا۔ کفایت الطالب گنجی شافی کی اس کتاب کے اندر بھی صفحہ نمبر 205 کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے کہ وَمَنْ يُؤَاخِذْنِي وَيُعَذِّرْنِي وَيَكُونُ وَلِيِّي وَوَصِيِّي بَعْدِي کہ جو بھی تم میں سے یہ کام کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ یہ کتاب صفحہ نمبر 206 یہ کتاب باقی پورشن اس حدیث کا یہاں پہ درج ہے۔ اب یہ کتاب ہے در السنتین جمال الدین زرندی کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 103 میں یہی چیز درج ہے کہ فَأَيُّكُمْ کہ تم میں سے کون ہے جو یبایعنی علی ان یکون اخی و صاحبی و ولی کہ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا صاحب ہو، میرا خلیفہ ہو۔ یہ اب اس کا صفحہ نمبر 105 کے اوپر باقی یہ چیز ساری دی گئی ہے۔ اب یہ در السنتین کی کہ صفحہ نمبر 173 کے اندر فَأَيُّكُمْ کہ تم میں سے کون ہے یبایعنی علی انہو اخی و وزیری و وصی و وارثی کہ وہ میرا وارث بھی بنے، میرا وصی بنے، میرا بھائی بنے۔ اب یہ کتاب ہے ینابیع المودت اردو، اس کے صفحہ نمبر 166 کے اوپر یہی چیز دی گئی ہے کہ جس کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین کی پہلی مجلس تھی اس کے اندر جو اعلان تھا اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ عربی ورشن اس کا جز اول ہے، اس کا صفحہ نمبر 123 ہے۔ فَأَيُّكُمْ کہ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے، وہ میرا بھائی ہو، میرا وزیر ہو، میرا فلانا ہو۔ یہ کتاب جوہر المطالب ہے دمشقی باؤنی شافی کی، اس کی جلد اول ہے، اس کی صفحہ نمبر 79 کے اوپر اسی آیت کے ذیل کے اندر اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 80 پہ یہ سارا معاملہ یہاں پہ موجود ہے کہ جہاں پہ یہ لکھا گیا ہے کہ فَأَيُّكُمْ کہ وہ کون تم میں سے کون ہے یعذرنی جو میرا وزیر بنے، میری معاونت کرے۔ اب یہ المراجات ہے امام موسوی کی، اس کے صفحہ نمبر 123 کے اوپر یہی چیز موجود ہے کہ فَأَيُّكُمْ یعذرنی علی امری کہ تم میں سے کون ہے جو اس امر میں میرا وزیر ہو تاکہ وہ میرا بھائی، میرا خلیفہ، میرا وصی، میرا جانشین بن سکے۔ یہ صفحہ نمبر 124 کے اوپر یہ باقی پورشن اس کا موجود ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد کسی طرح کا بھی شک و شبہ نہیں رہ جائے گا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کس کو بنایا، اپنا خلیفہ کس کو بنایا۔ یہ کتاب ہے خلفائے راشدین مولانا حاجی معین الدین ندوی، اس کے صفحہ نمبر 211 کے اوپر یہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ میں تمہارے سامنے دنیا و آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون اس شرط پر میرا ساتھ دیتا ہے کہ وہ میرا معاون ہو، مددگار ہو۔ یہ باقی ساری چیزیں بھی صفحہ نمبر 211 کے اوپر یہاں پہ دی گئی ہیں۔ اب یہ کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 100 میں، اس کے صفحہ نمبر 61 کے اوپر یہی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ کا ذکر ہوا ہے۔ اسی کے ذکر کے ذیل کے اندر یہ سارا واقعہ جو اسلام کی پہلی مجلس کا تھا وہ صفحہ نمبر 64 کے اوپر یہ سارا واقعہ یہاں پہ بھی موجود ہے۔ اب اس کے بعد کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، اس کی جلد 3 ہے، اس کے اندر صفحہ نمبر 478 یہ پارہ نمبر 19 کی بات ہو رہی ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبَيْنَ اس کے بارے میں جب وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ساری چیز یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 480 ہے، تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لا کے آیا ہوں، اور اس کے بعد
کہتے ہیں کہ اب بتاؤ تم میں سے کون میرے ساتھ اتفاق کرتا ہے، کون میرا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا ہے کہ میں پہلے تمہیں اس راہ کی دعوت دوں، جو آج میری بات مان لے گا وہ میرا بھائی ہوگا اور اس کو یہ درجات ملیں گے۔ یہ صفحہ نمبر 480 کے اوپر یہ ساری چیز بیان ہوئی ہے۔ اب یہ سیرت النبی ہے، شبلی نعمانی جلد اول، اس کے صفحہ نمبر 147 کے اوپر وانذر عشیرتک الاقربین کے سلسلے میں جو انہوں نے بحث کی ہے، اس کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 148 کے اوپر یہی چیز بیان کی ہے کہ رسول نے پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری معاونت کرے، میرا فلانا کرے۔ یہ تفسیر در منصور ہے سیوطی کی، اس کی جلد 5 ہے۔ اس کے تحت انہوں نے صفحہ نمبر 275 کے اوپر وانذر عشیرتک الاقربین وہ جب آئی تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ اٹھے، فرمایا اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب اور اے بنی عبد المطلب، میں اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں تمہارے لیے کس چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے مال میں سے جو چاہو یہ مانگ لو۔ پھر وہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چوٹی پر تشریف لے گئے تو اس کے بلند پتھر پر چڑھے۔ اب وہاں پہ لوگوں کو دعوت حق دی۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے قریبیوں کو بلاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبیوں کو بلانے کی بجائے کس طرح سے پہاڑ کے اوپر چڑھ سکتے ہیں اور جہاں پہ لوگوں کو جا کے یہ دعوت حق دیتے ہیں؟ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، اسلام کا اولین دور ہے، اس وقت شاید حضرت عائشہ کا یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد جو تھا وہ تو ہجرت مدینہ کے 2 سال کے بعد ہوا۔ اس وقت آپ کے مطابق شاید پیدا بھی ہوئی تھی یا نہیں پیدا ہوئی تھی، تو وہ کس طرح سے یہ روایت بیان کر سکتی ہیں؟ یہ ساری چیز 278 کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے، اور پھر یہ 279 کے اوپر اس نے یہ لکھا کہ اے بنی عبد المطلب، اللہ کی قسم میں عربوں میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس ایسی چیز لایا ہو جو اس سے افضل ہو۔ میں تمہارے پاس لایا ہوں، میں تمہارے پاس دنیا و آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اس کام کی طرف بلاؤں، تم میں سے کون میری اس معاملے میں مدد کرے گا؟ اچھا، اب یہاں پہ اس نے یہ الفاظ چھوڑ دیے ہیں فَأَيُّكُمْ، کہ تم میں سے کون ہے جو میرا یہ بھائی بنے گا، جو میری بات سنے گا، تو میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ اس نے یہ ساری چیزیں یہاں سے چھوڑ دی ہیں۔ تو پھر میں نے عرض کی، علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب کہ میں کم عمر تھا اس کام کے لیے حاضر ہوں، لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا، یہ الفاظ اس سیوطی نے یہاں سے صفحہ نمبر 279 سے یہ سارے بیان نہیں کیے، حالانکہ باقی تمام جتنی بھی تفاسیر ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ فَإِيُّكُمْ يُعَذِّرْنِي، کہ تم میں سے کون ہے جو میرا اس معاملے میں میری وزارت اختیار کرے، میرا بھائی ہوگا۔ یہ مناج السنہ ہے ابن تیمیہ کی، ان اخی و وزیری و خلیفتی من اہلی، یہ صفحہ نمبر 355 پہ جز اس کی 7 ہے، اس کے اندر یہ چیز بیان کر رہے ہیں۔ یہ اسی کی 7 جلد نمبر 7 کے اوپر صفحہ نمبر 297 کے اوپر بھی یہ اسی آیت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ کون میری اس معاملے میں میری معاونت کرے گا، جو معاونت کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا۔ یہ 299 کے اوپر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو اس کام میں میری معاونت کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ اب یہ کتاب ہے سلسلہ احادیث ضعیفہ ناصر الدین البانی، جو کہ 1421 ہجری میں انتقال جن کا ہوا 1999 میں، ان کی جلد نمبر 10 ہے۔ اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 612 پہ ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، کہ یہ میرا وصی ہے، یہ میرا خلیفہ ہے تم میں، فاسمعوا لہو واطیعوا، اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو، یعنی علی رضی اللہ عنہ۔ تو اس کو اس نے صفحہ نمبر 612 میں اس روایت کو موضوع قرار دے دیا ہے، من گھڑت قرار دے دیا ہے۔ اس کے پاس کیا پیمانہ ہے
یہ آپ اس کا خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کے پاس کون سا پیمانہ ہے۔ ایک پیمانہ جو اس نے دیا کہ اس میں عبدالغفار بن قاسم ابو مریم وہو متروک قذاب شیعی، یہ صفحہ نمبر 614 پہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اس روایت کو بیان کرنے والا وہ فلانا شیعہ شخص ہے جو کہ متروک ہے، چونکہ شیعوں کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ یہ تاریخ طبری ہے، تاریخ امم والملوک جلد دوم، اس کا صفحہ نمبر 69 کے اوپر یہی وانظر عشیرتک الاقربین کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ اب اس کے صفحہ نمبر 71 کے اوپر یہی چیز درج ہے کہ اے بنی عبد المطلب، میں نہیں جانتا کہ کوئی عرب مجھ سے پہلے اس سے بہتر کوئی نعمت تمہارے پاس لایا ہو، اس میں دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اس بھلائی کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون اس معاملے میں میرا بوجھ بٹانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تاکہ وہ میرا بھائی بنے، میرا وصی ہو اور تم میں میرا جانشین ہو۔ یہ الفاظ ان کو تھوڑا غور کریں کہ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ تم میں سے کون اس معاملے میں میرا بوجھ بٹانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور تم میں میرا جانشین ہو۔ صفحہ نمبر 71 کے اوپر ان الفاظ کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ کتاب ہے تہذیب الآثار، اسی ابن جعفر طبری کی، اس کے صفحہ نمبر 62 کے اوپر یہ روایت شروع ہوتی ہے، اور صفحہ نمبر 63 کے اوپر اس کا وہ یہ لکھتے ہیں کہ انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرۃ وقد امرنی اللہ ان ادعوکم الیہ فایکم یوازرنی الی ھذا الامر۔ یہ الفاظ ہیں کہ فایکم یوازرنی، کہ تم میں سے کون اس کام میں میرا مددگار ثابت ہو، جو میری مدد کرے، میری معاونت اختیار کرے، تو وہ میرا وصی ہے۔ اب یہ ترجمہ اسی تفسیر طبری، اس کا ڈاکٹر عبداللہ بن عبد المحسن ترکی نے تحقیق کی، ترجمہ کیا۔ اس کی جز 17 ہے، جز 17، اس کے صفحہ نمبر 61 کے اوپر وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ وہ انظر عشیرتک الاقربین کی ذیل کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے، تو اس کے صفحہ نمبر 663 کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرۃ وقد امرنی اللہ ان ادعوکم الیہ فایکم یوازرنی الی ھذا الامر، کہ تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا وزیر ہو، الا ان یکون اخی وقضا وقضا، اس نے وہ کہ میرا ان یکون اخی، کہ وہ میرا بھائی بن سکے، وقضا وقضا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس میں وہ جو باقی الفاظ تھے کہ وَأَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَوَزِيرِي، یہ سارے لفظوں کو یہاں پہ یہ کھا گیا ہے۔ یہ ڈاکٹر عبدل جو ہے، یہ اس نے اس کو صحیح طریقے سے، یہ چونکہ بعد کی بنی ہوئی کتاب ہے، اس میں یعنی حالانکہ کتاب تفسیر طبری آپ کو دکھا چکا ہوں، اس کے اندر یہی الفاظ سارے کے سارے موجود ہیں۔ یہ حیات محمد ہے، وانظر عشیرتک الاقربین، صفحہ نمبر 150 کے اوپر انہوں نے یہ چیز لکھی ہے۔ اب اس میں صفحہ نمبر 191 میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ فایکم یوازرنی الی ھذا الامر، کہ اس میں کہ تم میں سے کون ہے جو اس معاملے میں میرا معاونت کرے، وہ میرا وزیر ہوگا، اور پھر وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا فلانا ہوگا۔ صفحہ نمبر 151، اس میں جو اس کا پہلا ورشن ہے جو کہ 1354 ہجری میں اس کی اشاعت ہوئی تھی، اس کے اندر یہ الفاظ سارے موجود ہیں کہ فایکم یوازرنی، وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا جانشین ہوگا، جو کہ یہاں پہ جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے ان میں سے ان الفاظ کو غائب کر دیا گیا ہے۔ اب یہ صحیح بخاری ہے، جلد 6 ہے، اس کے اندر جب یہ صفحہ نمبر
329 کے اوپر وانذر عشیرتک الاقربین کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ پہاڑ پہ چلے گئے، اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کو صفا باڑی پر کھڑے ہو کر یہ آواز دی جو کہ